तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी हब and today we are going to discuss another very important topic, and that is connected to current affairs and why it is so important. I will tell you in a moment, because there is a major development regarding this topic. This is Shanghai Cooperation Organization, also called NATO of the East for some reasons, and why this is called NATO of the East I will tell you. And we will discuss in this video significance of SCO and the challenges and opportunities for the organization itself and for the member states. Please subscribe the channel and then we will move on. सबसे पहले तो 2017 के CACS के पाक अफेयर्स के एग्जाम में ये आपके लिए सवाल आया था, एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO for Pakistan. So it was in the context of Pakistan. Then in 2020 again in Pak Affairs paper it was repeated, but with a different angle. China, Pakistan, Russia cooperation will find suitable support mechanism in Shanghai Cooperation Organization. So it's almost likely that with some different dimension it will again repeat. Again some question may appear. और जो मेजर डेवलपमेंट थी जिसके बारे में बात कर रहा था वो था ये कि ईरान इज एडेड इन द लिस्ट ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ SCO, मेकिंग इट 9th मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में. तो ईरान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है ये तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन आप थोड़ा खुद ये सोच लें कि ईरान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इस ऑर्गेनाइजेशन में. Now let me tell you a brief history of this organization, then we will move on to other topics. In 1996, तो आपको पता है कि 1991 में सोवियत रशिया कोलैप्स कर जाता है, सोवियत यूनियन. तो बहुत सी इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हो जाती है, वहीं पे सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी फॉर्म हो जाती हैं. तो जब वो फॉर्म होती हैं तो वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स पैदा हो जाती हैं चाइना, रशिया और सेंट्रल स्टेट्स के दरमियान. तो उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते करते 5 कंट्रीज जो होते हैं वो, अच्छा यहाँ पे देखें ये बॉर्डर्स हैं, ये किर्गिस्तान, रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, इनकी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रही होती है. तो ये सब कुछ सॉल्व करते करते वो पांचों क्या करते हैं कि शंघाई 5 फॉर्म कर देते हैं 1996 में. अभी SCO की फॉर्मली एक तरह से फॉर्मेशन नहीं हुई, ये उससे पहले वाला फेज था जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ये सारे मेंबर्स थे. उसके बाद 2001 में उज़्बेकिस्तान भी इस जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, जिसके बाद फॉर्मली ये 15 जून 2001 में एग्जिस्टेंस में आ जाती है इन द नेम that we are using right now, Shanghai Cooperation Organization. उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से नई स्ट्रेंथ मिल जाती है, इसका स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाता है जब पाकिस्तान और इंडिया इसमें फुल मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं. उससे पहले वो सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट्स थी. अब हम बात करते हैं कि इसमें मेंबर स्टेट्स कौन कौन सी हैं. देखिए, फुल मेंबरशिप जिनके पास होती है वही उनकी परमानेंट मेंबर्स होती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 9 यहाँ पे हमारे पास मेंबर स्टेट्स हैं: चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. और रिसेंटली 17 सितंबर 2021 जो अभी रिसेंट एक समिट हुई थी, उसमें ईरान को भी चाइना और रशिया की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है कि यू कैन जॉइन अस. अब ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सी होती हैं? ऑब्जर्वर स्टेट्स वो होती हैं जो कि एक इंटरेस्ट दिखाती हैं कि हम लोग जो है आपके साथ फुल मेंबरशिप करना चाहते हैं. तो अभी पहले तो 4 थी ईरान से पहले, तो अभी 3 और स्टेट्स आ गई हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया. और उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे पास डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जो कि बस एक तरह से थोड़ा कोऑपरेट करते हैं, हालांकि कोई उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें.
اب ہم چلتے ہیں اس کی امپورٹنس کی طرف کہ کیا سگنیفیکنس ہے ایس سی او کی ان گلوبل پالیٹکس، کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، اٹ از دا لارجسٹ ریجنل آرگنائزیشن ان دا ورلڈ ان ٹرمس آف جغرافی اینڈ پاپولیشن. تو دو طرح کی آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنس اینڈ دیر آر ادرس وچ آر ریجنل آرگنائزیشنس لائک او آئی سی، افریقن یونین، سارک، آسیان. تو اس طرح کی یہ ایس سی او بھی ایک طرح کی ریجنل آرگنائزیشن ہے، اور یہ دوسری ریجنل آرگنائزیشن میں سب سے زیادہ بڑی جو ہے آرگنائزیشن ان ٹرمس آف جغرافی اور پاپولیشن. آپ دیکھ تو سکتے ہیں کہ چائنا، انڈیا، رشیا، سینٹرل ریپبلک اسٹیٹس جو ازبکستان، یہ استان کنٹریز جو ہیں، یہ کتنا بڑا ہمیں لینڈ ایریا دے دیتے ہیں. اور پاپولیشن دیکھیں آپ، چائنا کی دیکھیں، پاکستان، انڈیا، تو بہت بڑی پاپولیشن ہے. It is the only regional organization with 4 nuclear power countries. تو یہ واحد جو ہے ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے جس میں 4 جو ہے نیوکلیر پاور کنٹریز جو ہیں اس کے ممبرس ہیں. It covers fifth of the Eurasian continent. یوریشیا مطلب ایشیا اور یورپ کو ملا کے یوریشیا کہا جاتا ہے. تو it covers 3/5 of the Eurasian continent. اس کے بعد اٹ کنسسٹ 40% آف ورلڈ پاپولیشن. تو دنیا کی 40% آبادی جو ہے اس جو ہے آرگنائزیشن کے دائرے میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اٹ کنسسٹ آف 20% آف ورلڈ جی ٹی پی. تو ورلڈ جی ٹی پی کی ٹوٹل ہے $93 ٹریلین US ڈالرز. تو 18 ٹریلین ڈالر صرف جو ہے اس آرگنائزیشن کے ممبرز پروڈیوس کرتے ہیں. It consists of 9 million troops with 430 billion military budget. تو ان پوائنٹ سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ you can just imagine how powerful this organization ought to be. اس کے علاوہ اس کے objectives ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے objectives ہیں strengthen relations among member states. تو جو member states ہیں ان کے درمیان جو تضاد ہیں، جو ان کے درمیان disputes ہیں، ان کو کم کر کے اور اسٹرینتھن کریں ریلیشنز کو. اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہو رہے ہیں ریجن کے اندر ان کو بھی اوورکم کیا جائے اور ریجنل ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے بڑھا جائے. 3 بڑے ایشوز ہیں ان کے جن کو وہ کہتے ہیں 3 ایولز: ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور سیپریٹزم، جو کہ اس ریجن میں بہت پایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹر ایمرجنگ چیلنجز اینڈ تھریٹس. جو اگر اس ریجن کے باہر سے بھی ہمیں اگر کہیں سے کوئی تھریٹ اور چیلنجز ملتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ کو جو ہے اوورکم کریں. انہینس ٹریڈ ریلیشنز. اس کے بعد پھر ہم انرجی کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا اور جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ بہت ہی رچ ہیں انرجی کے حساب سے، اور پاکستان اور انڈیا والے یہ ایک طرح سے انرجی ڈیفیشنٹ کنٹریز ہیں. تو وہ ان سے کوآپریٹ کر کے ایک طرح سے بہت ہی انرجی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم انرجی کی طرف ہو گئے، کلچر کی طرف آتے ہیں. کلچر کو پروموٹ کریں ایک دوسرے کو، پھر ٹورزم کو پروموٹ کریں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کتنی ناردرن ایریاز ہیں اور کتنا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. جو ہے ازبکستان اور ایسے دوسرے کنٹریز بھی اپنے جو ہے کنٹریز کے بارڈرز کھول رہے ہیں کہ آئیں اور یہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کریں. ٹرانسپورٹیشن کو بھی ایک طرح سے بہت ہی امپروو کرتے ہیں آپس میں ٹریڈ ریلیشنز کو امپروو کرتے کرتے. انوائرمنٹل پروٹیکشن کے اوپر یہ لوگ بات کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو چیلنجز کون کون سے ہیں؟ دیکھیں چیلنجز تو یہ ہیں کہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں ہی ایک طرح سے لڑے پڑے ہیں. انڈیا اور پاکستان کی آپس میں ڈسپیوٹس ہیں، بارڈر ڈسپیوٹس کشمیر کے اوپر. پھر چائنا کا بھی ابھی ریسنٹلی 2000 میں 2020 اور 2019 میں ان کا جو ہے جو بارڈر ڈسپیوٹ کے اوپر ان کا کشمیر کے قریب کہیں ان کا اسٹینڈ آف ہوا تھا اور ان کے ٹروپس آپس میں لڑ گئے تھے. اس کے بعد یو ایس سیز اٹ ایز اے کاؤنٹر الائنس اگینسٹ نیٹو ایز وارشو. دیکھیے وارشو جو تھا وہ کولڈ وار کے دوران رشیا کا جو الائنس تھا وہ تھا، جو کہ نیٹو جو امریکہ کا الائنس تھا اس کے مقابلے میں تھا. تو جب وہ ختم ہو گیا
تو اب امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آپ الائنس بنا رہے ہیں ایس سی او آرگنائزیشن ہے، دس از جسٹ لائک نیٹو ان ایشیا. تو مینٹیننس آف اسٹیبلٹی بھی ایک طرح سے اسٹیبلٹی ان افغانستان کیونکہ اس ریجن کا ہے، اس میں جب تک پیس نہیں آئے گی تو ریجن میں پیس کیسے آئے گی. اس کے علاوہ اس آرگنائزیشن میں ایک ڈیفیکٹ ہے کہ نو کلیکٹیو ڈیفینس ہے. جس طرح نیٹو ایک پوری طرح سے ہے ہی ڈیفینس کے لیے، ان میں تو ایک پورا آرٹیکل ہے جو کہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایک ممبر اسٹیٹ کے اوپر حملہ پوری نیٹو الائنس کے اوپر حملہ ہے. تو ایسا کوئی یہاں پہ ہمیں ایسی کوئی ڈاکٹرائن، کوئی آرٹیکل نہیں ملتا جو کہ کلیکٹیو ڈیفینس کے اوپر بات کرتا ہو. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ ممبر اسٹیٹس کے لیے کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں. انفلوئنس ان سینٹرل ایشیا، چائنا اس کے ذریعے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ کو پروموٹ کرے گا، وہاں پہ اس کے بہت سے پروجیکٹس بھی ہیں، تو اس طرح سے وہ وہاں پہ اکنامک انویسٹمنٹ کرے گا اور وہاں پہ اپنا انفلوئنس برقرار رکھے گا. اپرچونیٹی ٹو میک انویسٹمنٹس ان مارکیٹس آف سارس. پھر ہم رشیا میں آتے ہیں، تو رشیا تو پہلے ہی اس کے اوپر صدیوں سے جو ہے ایک طرح سے غالب تھا. پھر سوویت جب کولیپس کر گیا تو پھر بھی رشیا کی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنا ریلیشن جو ہے، اپنا انفلوئنس جو ہے سینٹرل ایشیا کے اوپر برقرار رکھے، مینٹین رکھے. اس کے بعد سینٹرل ایشین ریپبلکس کے کیا اس میں جو ہے ان کے اپرچونیٹیز ان کے لیے کیا ہیں. ایک تو اکنامک اپرچونیٹی ہوتی ہے ان کے اوپر، جو رشیا اور چائنا اور جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گی اور وہاں کی اکنامک اسٹیبلٹی وہاں پہ لائیں گے. ٹریڈ ریلیشنز ان کے امپروو ہوں گے، ان کو ایکسیس ٹو انڈین اوشن ملے گا. سی پیک بن رہا ہے پاکستان میں، تو پاکستان انہیں ایکسیس دے سکتا ہے کہ آپ یہاں سے ٹریڈ کریں. اس طرح سے وہ بھی کافی جو ہے امپروو کریں گے اپنے ٹریڈ اکنامک جو اکانومی ہے. اس کے بعد پھر سیکیورٹی کے جو ان کے ایشوز بنتے ہیں تو ہیں ہی وہ سپر پاورز کے ساتھ، تو وہ اس آرگنائزیشن کے تھرو وہ بھی سارا ریزالو ہو جاتا ہے. اس کے بعد انڈیا پاکستان دونوں کے کیا یہاں پہ اپرچونیٹیز ان کے لیے. ایکسیس ٹو انرجی ریسورسز، دونوں انرجی ڈیفیشینٹ کنٹریز ہیں، تو ان کو انرجی کی ضرورت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور چائنا یا پھر رشیا کے تھرو وہ پوری ہو سکتی ہے. ریزولوشن آف بارڈر ڈسپیوٹس، دیکھیں اس آرگنائزیشن کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ ہوئی ہی بارڈر ڈسپیوٹس کو سالو کرتے کرتے تھی. تو اس طرح سے یہاں پہ ایک اپرچونٹی ہے کہ یہاں سے چائنا، پاکستان اور انڈیا کے بارڈر ڈسپیوٹس بھی حل ہو سکتے ہیں. پاکستان کے لیے یہاں پہ کیا اپرچونٹیز ہیں. ریلیشن ود رشیا آر گیٹنگ بیٹر، تو رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں. اس آرگنائزیشن کے تھرو ہم نے ابھی ایک کانٹریکٹ بھی ان کے ساتھ ایک طرح سے سائن کیا ہے جو کہ ایک پائپ لائن کا تھا. پھر رشیا سپورٹ فار پاکستان NSG. اس کے بعد پھر اپرچونٹی ٹو ایڈوانس ڈیفینس سیکٹر میں وہ رشیا ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی شیئر کر سکتا ہے. چائنا تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ہیں. پھر پاکستان کین پرووائڈ کاسٹ ایکسیس ٹو انڈین اوشن کو کی طرف سی پیک کے تھرو پاکستان انہیں ایکسیس دے سکتا ہے. افغان کرائسس کو بھی سالو کیا جا سکتا ہے. ابھی تو وہاں پہ طالبان آئے ہیں، تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ چائنا، رشیا اور ایران کی جو ایمبسیز تھی وہ وہاں پہ کھلی رہی تھی. تو ایک طرح سے انڈیکیشن ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا از اوور گڈ فرینڈ. اور وہاں پہ طالبان کی جو ڈیلیگیشن تھی اس نے چائنا کو وزٹ بھی کیا تھا، بہت ہی وارملی انہیں ویلکم بھی کیا گیا تھا. تو ایک طرح سے انڈیکیشن ہے کہ چائنا ول سون انویسٹ ان افغانستان، اور افغانستان میں بہت سے ریسورسز بھی ابھی دریافت ہوتے جا رہے ہیں. اس کے لیے کبھی الگ سے ویڈیو بنائیں گے. اب ایران ریسنٹلی کچھ ہی دن پہلے اس کو ممبرشپ مل گئی ہے، فل ممبرشپ. تو اس کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں. دیکھیں ایران بڑے عرصے سے ایک طرح سے 1979 کے ریولوشن کے بعد سے تو وہ آئسولیشن میں ہی ہے، کچھ بھی کرتا ہے پھر امریکہ کے سینکشنز آ جاتے ہیں. تو ان سینکشنز سے بچنے کے لیے وہ اس آرگنائزیشن کا جب حصہ بنے گا تو ایک طرح سے وہ آرگنائزیشن اس کو گارنٹی دیتی ہے کہ سینکشنز بھلے ہوں لیکن ہم لوگ تمہارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو ایک طرح سے وہ آئسولیشن سے ایران نکل آئے گی اور وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی.
ٹریڈ اپرچونیٹیز ان کی بڑھ جائیں گی، جو ممبر اسٹیٹس ہوں گی ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کر پائے گا، اور اپنی جو ایک طرح سے جو ریسورسز تھے ان کو بھی وہ سیل کر پائے گا۔ ڈیفینس ٹیکنالوجی جو ممبر کنٹریز ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ایک طرح سے اپنا ڈیفینس بھی، جو ملٹری ڈیفینس کی جو ضرورات تھی، ریکوائرمنٹس تھی، وہ پوری کر سکتا ہے۔ پھر